अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दूसरी सूरत स्टार्ट करने जा रहे हैं 30वें पारे की, जिसका नाम है सूरह नाज़ियात। ये मक्की सूरत है और शुरू के जो इब्तदाई साल थे उनमें ये सूरत मुबारक नाजिल की गई, जब कुफ़ार मक्का जो है वो क़यामत के बारे में जो बातें हैं, जो आयात हैं, उनको झुटलाया करते थे, जैसे हमने सूरह नबा में पढ़ा। ये सूरत जो है इसी नाम से मिलती जुलती कुरान में 5 सूरतें हैं, उसी तर्ज की ये भी सूरत है। एक है सूरह साफ़ात, एक है सूरह मुरसलात, एक है सूरह ज़ारियात, एक है ये सूरह नाज़ियात, और इसके बाद आगे जो है एक आएगी सूरह आदियात। तो इनके जो हैं वो थीम समझने की मिलता जुलता है। और 30वें पारे में ख़ास तौर पर जो सूरतें हैं वो ज़्यादातर ऐसी सूरतें हैं जो कि क़यामत के बारे में बात करती हैं, क़यामत के मंज़र के बारे में, उस दिन क्या होगा, जो हाल अहवाल होंगे लोगों के, या जो कायनात में जो चेंजिंग्स आएंगी उसके बारे में 30वें पारे में सूरतें ज़्यादातर इस हवाले से बात करती हैं। और कुछ ऐसी सूरतें भी हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करती हैं, लेकिन मोस्टली जो 30वें पारे की सूरतें हैं उनका जो थीम है वो यही है। नाज़ियात का मतलब होता है खींचने वाले, ठीक है। ये इसका लफ्ज़ी मतलब था। तो इस सूरह मुबारका को स्टार्ट करने से पहले, अच्छा जी सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। तो ये सूरत स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें जो हैं बता दूं, जो कि इंशाल्लाह अगली सूरतों में भी हम उनका मुशाहिदा करेंगे। तो यहाँ पर ही मैं आपको बता देती हूँ, तो आगे जो है फिर हम बार बार जो है उस चीज़ को डिस्कस फिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि चूँकि कुरान जो है वो अरब के लोगों की तरफ उतारा गया, तो एक तो उनकी ज़ुबान में उतारा गया, अरबी में उतारा गया, ताकि उनको समझने में आसानी हो, ठीक है। और दूसरा जो एक स्टाइल था कुरान में बात करने का, जो वो उन्हीं का अंदाज़ बयान था जो उस वक्त अरबियों का अंदाज़ बयान था, या जिस तरह वो आपस में कैजुअली बात किया करते थे ना, उसी तरह से अल्लाह ताला ने इनके साथ बात की, अरबियों के साथ, या अरब के साथ, अहले अरब के साथ। और उन उन में से एक जो अरबों का उस वक्त स्टाइल था वो ये था कि वो कसम बहुत खाते थे। वो जो कि अभी भी है, अरबों में ये रवाज है कि वो अपनी बात पर जोर देने के लिए कस्में खाते हैं। जैसे आमतौर पे हम भी कहते हैं ना कि वल्लाही ऐसी ही बात है जो मैं कह रही हूँ। अब अगर मैं कोई वैसे किसी को कहूँ कि जैसे बाहर जो है ना बारिश हो रही है, ठीक है, तो मुझे दूसरा बंदा कहे कि अभी तो धूप निकली हुई थी, ये कैसे हो सकता है बारिश, कैसे, तो मैं उसको कहूँ कि वल्लाही बाहर बारिश हो रही है। यानी मैं अपनी बात पर जोर डालने के लिए कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही है, वो सच है, तो मुझे कसम जो है, मैं कसम खाकर अब मेरी बात का जो वैल्यू है ना वो बढ़ गई, समझ लें कि वो, यानी कि मैं उसको ये जोर डाल रही हूँ कि मैं सच कह रही हूँ, अल्लाह की कसम मैं सच कह रही हूँ, ठीक है। तो एक तो कस्में खाने का रवाज था, तो अल्लाह ताला ने भी कुरान में बहुत सारी जगहों पर कस्में खाई हैं, ठीक है। और इस तरह से बात करने का मकसद क्या था कि अपनी बात पर जोर डालना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अल्लाह ताला जो है वो कसम ना खाता तो इसका मतलब है कि वो अपनी बात जो है वो उसकी बातों में कोई सच्चाई ना होती, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला अगर कस्में ना भी खाएं तो उसकी बात तो हक है और सच है। लेकिन जो यानी उनका अरब के लोगों का जो वे ऑफ टॉकिंग था, या उनका जो स्टाइल था ना बात करने का, ये अंदाज़े कलाम था, जो अंदाज़े बयान था, उनसे जो है उन्हीं तरह से कलाम किया गया, ठीक है, उनको बात को समझाने के लिए। फिर एक और चीज़ जो है आप नोटिस करेंगे कुरान में, कि जो बहुत सारी सूरतें हैं ना वो इस तरह से जैसे शायराना अंदाज होता है, जैसे शेर व शायरी होती है। जैसे तीसरे बारे में ख़ास तौर पर आपको ये चीज़ मिलेगी कि और पिछली भी बहुत सारी सूरतों में बहरहाल ये चीज़ आपको नज़र आएगी कि एक जो आयत है ना वो जिस साउंड पे ख़त्म हो रही है, अगली जो आयत है ना वो भी उसी साउंड पे ख़त्म हो रही है, शेर व शायरी की तरह। तो उस वक़्त भी ऐसा होता था कि वहाँ के लोग एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो शेर व शायरी किया करते थे, और जो शेर व शायरी नहीं करता था उसको बदज़ौक़ कहा जाता था। यानी इतना ज़्यादा लोग शेर व शायरी को पसंद करते थे, और बाकायदा मुकाबले करवाए जाते थे शायरी के, और जिसकी शायरी जीता करती थी उसकी शायरी को जो है वो खाना काबा के बाहर जो है वो लटकाया जाता था लिख के, कि ये विनर है इस शायराना मुकाबले का। तो बहरहाल तो अल्लाह ताला ने ये भी एक अंदाज़ अपनाया कि जो है उनके साथ उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने के लिए, यानी कि लोग इसीलिए कहते थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे कि ये तो शायर है,
اس کا جو یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے، کیونکہ کچھ آیات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں، لیکن اس طرح کی شاعری لیکن وہ کر نہیں پاتے تھے۔ تبھی جب ان کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس طرح کی کوئی شاعری کر کے لے آؤ، تم اس طرح کی ایک آیت بنا کے لے آؤ، لیکن وہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہ ایک چیلنج تھا جو ان سے کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں ہوا اور وہ کر بھی نہیں پائے۔ تو بہرحال یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک قسم کھانا اور ایک شاعرانہ انداز میں کلام کرنا، یہ بھی قرآن کی ایک خاصیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عرب کے لوگوں کے حوالے ان کے مطابق جو ہے ان سے کیجولی جس طرح بات کی جاتی ہے اس طرح سے ان کو سمجھانے کے لیے یہ بات اس طرح سے بات کی گئی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، اب ایک اور بات سمجھ لیتے ہیں کہ قسم جو ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ قسم ہم کھاتے ہیں جب ہم نے اپنی جو ہم بات کہنے لگے ہیں، جب ہم نے اس میں زور پیدا کرنا ہو، صحیح ہے؟ اور جب ہم جو جس بات کو کرنے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں اس بات کو کہا جاتا ہے جواب القسم۔ یعنی جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ اللہ کی قسم باہر بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو باہر بارش ہو رہی ہے اس بات پر زور دینے کے لیے میں نے قسم کھائی، تو یہ جو بات ہے اس کو ہم کہیں گے جواب القسم، ٹھیک ہے؟ اچھا، سورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ دلچسپ بات یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا تھا کہ قرآن کی صورتوں میں ربط ہے، یعنی جہاں کوئی صورت کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اگلی صورت کا آغاز جو ہے وہ اسی کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے، یعنی وہ اسی بات پر جو ہے اگلی بات شروع ہو رہی ہوتی ہے، یعنی جو آغاز ہے اس کا وہ اسی چیز سے اسی بات سے ہوتا ہے جو جس سے پچھلی صورت ختم ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے سورہ نبا میں جو ہم نے آخر میں دیکھا، اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو کافر ہوگا وہ کہے گا کہ کاش میں جو ہے مٹی ہو جاتا، یعنی جب میں مر گیا تھا تو میں مرا ہی رہتا، میں مٹی میں مل گیا تھا، میں ملا ہی رہتا، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ تو یہاں پر جو ہے اب جو اس آیت کا شروع ہے اس میں موت کا جو منظر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا اختتام ہوگا تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ وہ ڈیفرنٹ کیفیات ہیں جو بتائی گئی ہیں کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی موت کس طرح آئے گی، اور جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے یا کافر و مشرک لوگ ہوں گے ان کی جو موت ہے وہ کس طرح سے آئے گی۔ تو اس حوالے سے اس صورت کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، نازعات کا مطلب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کھینچنے والے، ٹھیک ہے؟ اور واو جو ہے ون نازعات کا مطلب ہے قسم ہے ان کی جو کھینچنے والے ہیں۔ اب یہاں پر پرٹیکولر بتایا نہیں گیا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر واو کا لفظ جو ہے واو زبر وا اگر یہ جملے کے شروع میں آ جائے یا لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم ہے فلاں 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 چیز کی۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے واو زبر وا کا، وہ ہوتا ہے اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب دو اگر دو لفظوں کے درمیان میں اگر واو آ رہا ہے کہ یہ اور یہ، یا دو جملوں کے درمیان آ رہا ہے کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا، تو وہ مڈل میں آ رہا ہوتا ہے واو۔ لیکن اگر واو کا جو ہے وہ شروع میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قسم کے طور پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو طریقے سے واو کا استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ یہاں پر جو ہے دیکھیے جملے کا آغاز واو سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں قسم کھائی جا رہی ہے، تو یہ آگے بھی یہ چیز جو ہے ہم دیکھیں گے، تو بہرحال اس کو آپ اپنی جو ہے نوٹ بکس میں نوٹ کر لیں۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو کھینچتے ہیں، غرقا ڈوب کر۔ اب یہاں پر اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات قرآن کے حوالے سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں جو ہیں وہ جان بوجھ کر ان کو واضح نہیں کیا، یعنی ان کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ مخفی رکھا ہے۔ اس کی پیچھے مصلحت یہ علماء بتاتے ہیں کہ ہمیں تدبر کے لیے کہا گیا ہے کہ سوچو خود کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اب ڈیفرنٹ جو مفسرین ہیں ان کی ان آیات کے حوالے سے یا ان الفاظ کے حوالے سے ڈیفرنٹ تفسیرات ہیں، ڈیفرنٹ ان کے جو ہیں وہ ویوز ہیں۔ تو اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ آیات کے اوپر خاموشی رکھی ہے، یعنی انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ اس بات کا یا اس صورت کا یا اس پرٹیکولر ورڈ کا یا اس آیت کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے؟ انہیں بھی خاموش رہنے کے لیے حکم دیا گیا۔ نہیں تو ایسا ہوتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک لفظ کی انٹرپریٹیشن کر کے جاتے تو پھر ہم تو سوچتے ہی نہ، ہم تو تدبر کرتے ہی نہ، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو پھر کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے تو پھر یہی اس کا مطلب ہے، کیونکہ ان کی تو بات ان کی جو بات ہے اس میں تو کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر ہم جو ہے اس کو ظاہر ہے اس کے اوپر ہم سوچ نہ کرتے، ہم تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے، پھر ہم تو نہ تدبر کرتے، نہ ہم غور و فکر کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے ہم سے کہ غور کرو، تدبر کرو، سوچو،
کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو آیات ہیں ان کا کیا مطلب ہے. تو ہر بندے کی ڈفرینٹ سوچ ہو سکتی ہے. یہ ہم پچھلے جو ہے لیکچرز میں ہم اس بارے میں بات کر چکے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ بھی دیکھیں لفظ کو کلیئر نہیں بتایا گیا کہ کن کی بات ہو رہی ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں یا کھینچ لاتے ہیں. اب ڈفرینٹ مفسرین جو ہیں ان کے بارے میں ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں کچھ مفسرین جو کہتے ہیں یہ ہواؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو تیز ہوائیں ہوتی ہیں جو مطلب جڑ سے درختوں کو اکھاڑ دیتی ہیں، گھروں کو اکھاڑ دیتی ہیں ان کی جڑوں سے. اس طرح کی جو مطلب پچھلی قوموں پر جو ہیں جیسے عذاب بھی بھیجے گئے اور بہت تیز ہوا چلی کہ وہ کھجور کے جو ہے وہ تنوں کی طرح وہ اکھڑ گئے. تو ان ہواؤں کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں. اور کچھ جو مفسرین کا بہت زیادہ اجماع ہے ان کا یہ ہے کہ اس جو نازعات جو بات ہو رہی ہے یہ ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو روح قبض کرتے ہیں، جو روح نکالتے ہیں موت کے وقت. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ اسی ایک جو تفسیر ہے یا اسی مطلب کو ہم لے کر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. اس پر جو ہے مفسرین کا اجماع ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی، یعنی میں اب اس کو بریکٹس میں کر رہی ہوں کہ ہم فرشتوں کی بات ہم کر رہے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرقن، ڈوب کر. غرق کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو غرقن کا مطلب ہوتا ہے ڈوب کر. اب یہاں پر کیا کھینچ رہے ہیں؟ جو کھینچ رہے ہیں، ڈوب کر کھینچ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جو مفسرین ہیں وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. ایک ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جو بد ہوتے ہیں. تو جو بد لوگ ہوتے ہیں نا، جو برے لوگ ہوتے ہیں، ان کی جو روحیں جب ان کی جب موت کا وقت آتا ہے نا، تو ان کی روحوں کو اس طرح سے کھینچا جاتا ہے، یعنی جو فرشتے ہوتے ہیں نا روح قبض کرنے والے، وہ ان کے جسم کے اندر ڈوب کر اس روح کو باہر کھینچتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت بالکل قریب آتا ہے نا، تو اس کے کان میں جو جو فرشتہ ہے نا وہ کان میں اس کے کہتا ہے کہ اے بدروح باہر نکلو، اللہ کی ناراضگی تمہارا انتظار کر رہی ہے، یا اللہ کا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. یعنی اس کو دنیا میں ہی اس کے کان میں یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ تمہارا آخری وقت آ گیا ہے اور باہر نکلو. یعنی روح کو کہا جاتا ہے کہ باہر نکلو، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اللہ تعالیٰ کا غصہ یا اس کا عذاب جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو اب آپ خود بتائیں کہ ابھی وہ مرا تو نہیں ہے، ابھی تو وہ زندہ ہے، لیکن اس کو یہ جب بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آگے منتظر ہے، تو پھر وہ روح جو ہے وہ کیا کرے گی؟ روح پھر باڈی میں بھاگتی ہے ادھر ادھر، وہ باہر نہیں نکلتی. ٹھیک ہے، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر، وہ چھپتی پھرتی ہے پوری باڈی میں. ٹھیک ہے، روح جو ہے یہ بھی ایک اینٹی ہے، یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. تو وہ پھر بھاگتی ہے اور وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو پھر جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ اس کو زبردستی کھینچ کر نکالتے ہیں، یعنی اس باڈی کے اندر ڈوب کر اس کو نکالتے ہیں باہر. اس ایک ایک جو باڈی کا جو نس ہوتی ہے اس میں سے روح کو کھینچا جاتا ہے اور زبردستی اس کو باہر نکالا جاتا ہے. وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ وہ اتنی، یعنی کہ اس کو ٹارچر ملتا ہے اس وقت، کہ جس طرح آپ روئی کو جب کسی کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر اگر آپ روئی کو رکھ دیں اور پھر آپ اس روئی کو جو ہے وہ اتارنا چاہیں یا اس کے اوپر سے کانٹوں سے، تو وہ کیسے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، کیسے وہ بکھر جاتی ہے، کیسے پھٹ جاتی ہے، اس کے چیتھڑے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سے روح جو ہے نا، روح کے بھی چیتھڑے نکل جائیں گے، یعنی اس طرح سے اس کو فرشتے نکالیں گے باہر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کی روحیں اس طرح سے نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. بہرحال یہ ایک ایسے شخص کی جو روح ہے قبض کرنے کا یہاں پر حوالہ دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. ناشطاتی کا مطلب ہوتا ہے اور جو آسانی سے نکالتے ہیں، یعنی یہ بھی ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. وَالنَّاشِطَاتِ، اور قسم ہے، یعنی قسم کی کنٹینیویشن ہے، اسی کی جاری کیا جا رہا ہے کہ جو آسانی سے نکالتے ہیں. نشطا، آسانی سے نکالنا، یعنی آسانی سے نکالنے والے، آسانی سے نکالنا. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جو آسانی سے نکال دیتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ قسم ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکال دیتے ہیں. اب یہاں پہ جو آسانی سے کن کی روحیں نکلتی ہیں، ظاہری بات ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے فرما بردار رہے، جو مومن ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، جو اپنی حدود کا خیال رکھتے ہیں. یہ اب ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جب روح نکلتی ہے یا جب موت آتی ہے تو جو بدروحیں ہوتی ہیں ان کی روح کس طرح نکلتی ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ مومن کی روح کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ نرمی سے نکل جاتی ہے، نرمی سے نکال لیتے ہیں فرشتے.
تو اب جو مومن کی روح نکلتی ہے اس کا کیا منظر بتایا گیا ہے کہ اس کو بھی کان میں جو ہے وہ آ کے فرشتہ خبر دیتا ہے کہ اے پاک روح نکلو، تمہارا منتظر ہے اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے وہ تمہاری منتظر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگین آپ یہ سوچیں کہ اگر کسی جو ابھی مرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو کان میں جو ہے بتایا گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تمہاری منتظر ہے، اس کو نفس المطمئنہ کہہ کر پکارا جاتا ہے کہ نفس المطمئنہ باہر نکلو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے خوشی ہے تمہاری منتظر ہے۔ تو ظاہر ہے اب اس روح کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، وہ تو نکلے گی باہر، ٹھیک ہے، وہ تو بڑی آسانی سے نکل جائے گی باہر، کہ شکر ہے میری دنیا کے عذاب سے اور دنیا کی جھنجھٹوں سے میری جان چھوٹے گی، میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، مجھے جنت مل جائے گی، میرے لیے تو آگے آسانیاں ہیں، تو وہ پھر آرام سے نکل جاتی ہے باہر۔ اور یہ اس کی مثال اس طرح سے دی گئی ہے کہ جیسے آپ جگ میں سے پانی نکال دیتے ہیں نا، جگ میں سے جب آپ پانی انڈیلتے ہیں گلاس میں تو کتنی آسانی سے پانی نکل آتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، یا یہاں پر جو ہے وہ گرہ کھولنے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کوئی جیسے شو لیسز ہوتے ہیں، اب آپ نے اگر آپ نے شوز کے جو ہیں آپ نے وہ لگائے ہوں، لیسز لگائے ہوں، اور جب آپ ایک ہی گرہ ہوتی ہے، بس آپ اس کو ایک تنے کو ایسے کھولتے ہیں تو وہ پوری گرہ کھل جاتی ہے، یعنی بالکل ہلکی ہلکی پھلکی سی نوٹ ہوتی ہے، اس کو آپ کھولیں تو وہ آسانی سے کھل جاتی ہے، آپ کو کوئی خاص اس کے اوپر یعنی فورس نہیں کرنا پڑتا، اس پہ زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، اس پہ زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، تو وہ کھل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو مومن کی روح ہے اس کو بھی اس طرح سے نکال لیا جائے گا اتنی آسانی سے، جیسے کوئی نرمی سے کوئی گرہ کھول دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ایک بدروح کا اور پھر ایک جو مومن کی روح ہے اس کی روح قبض کرنے کا جو منظر ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، پھر سابحاتی کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، تیرنے والے، پھر سے یعنی کہ یہ واو ہے تو قسم ان کی بھی کھائی جا رہی ہے، یعنی انہی فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور جو تیرنے والے ہیں، سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے تیرنا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں، تو جو فرشتوں کی ہی بات ہو رہی ہے، جب وہ روح قبض کر جاتے ہیں پھر وہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں ہوا میں، جیسے یہ آپ بادل دیکھتے ہیں کہ بادل کوئی تیزی سے جا رہا ہے، کوئی آرام سے جا رہا ہے، تو اس طرح سے جو فرشتے ہیں وہ بھی ہر وقت فضا میں تیرتے پھر رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کام اللہ نے ذمہ لگایا ہوا ہے، تو سب ادھر ادھر جو ہے وہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کی جو ہے وہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ پھر جو روح ہے وہ اس کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں، تیرتے ہوئے ہوا میں جاتے ہیں۔ وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، یعنی اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہوتا ہے وہ اس کام کو یعنی کہ تیزی سے لپکتے ہیں، تیزی سے اس کو کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جلدی کر لوں، میں جلدی کر لوں۔ سبقت لے جانا ہم اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے آگے جانا، آگے دوسرے سے آگے نکل جانا۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، مدبراتی جو ہے یہ لفظ نکلا ہے تدبیر سے، تدبیر ہوتا ہے کوشش کرنا، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں امرا، امرا کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کی، امر کا بھی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ جیسے امر بالمعروف، یہ معروف جو ہے کام، اچھا کام ہے، معروف کام ہے، نیک کام ہے۔ تو فالمدبرات امرا، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، یعنی وہ پھر جو ہے جو حکم ملتا ہے ان کو کہ اب اس روح کا کیا کرنا ہے وہ اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک پورا پروسیس بتایا گیا ہے کہ جب روح انسان کی نکلتی ہے اس وقت دو طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، یا اچھی روح یا بری روح، اور وہ دونوں روحیں کس طرح سے فرشتے نکالتے ہیں، اور یہ ان فرشتوں کی قسم یہاں پہ کھائی جا رہی ہے۔ اور پھر وہ جو روحیں لے کر جو ہیں پھر وہ تیزی سے اوپر کو جاتے ہیں، جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو ان کو حکم ہوتا ہے کہ اس روح کے ساتھ یہ کرنا ہے، اس روح کے ساتھ یہ کرنا ہے، جو بھی حکم ہوتا ہے اللہ کا، وہ اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ ہم آگے سورہ مطففین میں ہی پڑھیں گے کہ پھر جو روحیں ہوتی ہیں ان کی نیک جو روحیں کہاں جاتی ہیں اور جو بری روحیں ہوتی ہیں وہ کہاں جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ان فرشتوں کی قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ کیونکہ فرشتوں کے بارے میں جو کفار تھے نا، وہ مانتے تو تھے فرشتوں کو، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے اور بھی بت بنائے ہوئے تھے، اور معبود بھی بنائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ معبود جو ہیں یہ چھوٹے معبود ہیں لیکن ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے اور اس سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو معبود ہیں ان سے بھی مانگ سکتے ہیں، یہ فلان جو ہے معبود یہ بارش برسانے والا ہے، یہ جو ہے یہ جو ہے وہ ہمیں کھانا دیتا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں فرشتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرشتوں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے فرشتے ہوتے ہیں، تو ان فرشتوں کی ہی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد جو
آگے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے جواب القسم. تو پہلے جو ہے وہ قسمیں کھائی گئی ہیں ان 5 آیات میں، یہ بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اس میں جواب القسم ہے. اور یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے ان کی قسمیں کھا کر کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض کرتا ہے، اسی طرح فرشتوں سے سور پھنکوا کر وہ انہی روحوں کو یا انہی جسموں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. تو بتانا جو ہے اصل میں مقصود یہ ہے. تو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آگے جو ہے وہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اس کے اندر ہم نے جو ہے، میں اس کا خلاصہ کر دیتی ہوں. جو پہلی 5 آیات ہم نے آج دیکھی ہیں کہ اس میں جو اس سے مراد ہیں جو فرشتے ہیں وہ روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، جو کسی کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں اور کسی کی روح کو نرمی سے آسانی سے کھینچ لیتے ہیں، جیسے کوئی گرہ کھول دی ہو. پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی جو منزل ہوتی ہے وہاں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان کے مطابق وہ ان کا انتظام کرتے ہیں. اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات قسم کھا کر پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے حالات بیان فرمائے، جو کہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.